आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अली अमीन गंडापुर के हवाले से क्या कहा, और जो 21 सितंबर का लाहौर का जलसा है ये तहरीक इंसाफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आवाम के लिए क्या पैगाम जारी किया गया, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राजा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इसके ऊपर भी एक इंतहाई अहम फैसला दिया और डायरेक्शंस क्या हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर फजलुर रहमान हुकूमत के साथ जा रहे हैं या नहीं, काजी साहब को जो वादा किया गया था वो वादा पूरा होगा, फजलुर रहमान के वोट्स के ऊपर कितना मुनहसर है, इसकी एक बाकायदा तौर पे जो इस वक्त बाज़गश्त है और फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर क्या कहा, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जो अरकान पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, राजा साहब 10 थे जिन्हें आज पेश किया गया, और जो शेर अफजल मरवत हैं उनके बेटे को देखकर जो जज्बाती मनाजिर थे वहाँ के, इसकी भी तफसील भी शामिल करेंगे अपने सुनने वालों के लिए आज की इस नशिस्त के अंदर। राजा साहब, खान साहब की जो गुफ्तगू है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इससे कुछ दिन पहले आपको याद है कि एक जलसा हुआ और इस जलसे को बाकायदा तौर पे बुनियाद बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ। आज की गुफ्तगू इस तनाजुर में भी अहमियत की हामिल थी। ये पहला रिएक्शन है इमरान खान का, ऑब्वियसली ऐसे हालात में जब अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बुलाती है और फिर ये कहा गया कि जनाब ये तो ये जो आपके फैसल करीम कुंडी साहब हैं कि ये ड्रामा था, इसमें कोई हकीकत नहीं है, और 8 घंटे वो कहाँ पर गायब रहे, ये भी ड्रामा किया गया। अब ड्रामा किसने किया, ये एक बुनियादी सवाल है। तो इस तनाजुर में इमरान खान की आज की गुफ्तगू बहुत ही अहमियत की हामिल है। सब 8 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर खान साहब ने तफसील के साथ जो है वो बात की है। सहाफ़ियों ने, एक तो अली अमीन गंडापुर ने जो सहाफ़ियों के हवाले से जुमले कहे, इसके ऊपर खान साहब ने कहा कि वो जोश खताबत में ज़्यादा बोल गए। पहले भी कह चुका हूं कि जिस दबाव में सहाफ़ी इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो एक जहाद कर रहे हैं। आज की इस गुफ्तगू की जो दूसरी हाईलाइट थी वो बुशरा बीबी के हवाले से खान साहब की गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने उन तमाम लोगों से बुशरा बीबी का कसूर पूछा कि किस जुर्म में उन्हें पिछले 8 माह से आपने जेल में रखा हुआ है। सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि आज़ादी कानून की बालादस्ती और जमहूरियत से मिलती है। आवाम को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना पड़ेगा, अब जहाद का वक्त है। जज हुमायूं दिलावर जिसने मेरे खिलाफ फैसला दिया उसे अरबों रुपए की जमीन इनाम में दी गई। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का केस है, महकमा एंटी करप्शन के पास सबूत हैं, इन पर FIA ने पर्चा किया। तहरीक इंसाफ को जो भी दबाता है, जुल्म करता है, उसे अरबों का फायदा दिया जाता है। काजी फायद ईसा ने ना सिर्फ जुल्म बल्कि जालिम को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमारी ह्यूमन राइट्स की जितनी भी दरखास्तें थी, पिटीशन थी, सब पेंडिंग है, इन्हें सुना नहीं जाता। काजी फायद ईसा जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं और हमारा इंतखाबी निशान लेकर काजी साहब को इनाम के तौर पर हमारे ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। राजा साहब, ये पावर शो है, ये पावर पॉलिटिक्स है जिसमें खान साहब ये तमाम बातें कर रहे हैं, और इसका एक और जो इफेक्ट पड़ा है वो पाकिस्तान की जो सरमायाकारी थी इस मुल्क में आने वाली, उसके ऊपर पड़ा। सरमायाकार आ नहीं रहा। सरमायाकार पाकिस्तान की जो तारीख है अगर सरमायाकारी की देखी जाए तो ये कम तरीन सतह पे, हमने इससे पहले फिगर्स नहीं देखी जो आज इस वक्त मुल्क में मुआशी हालात का जो तज़किरा खान साहब कर रहे हैं। फिर एक और बात, हमूदुर रहमान कमीशन और जो कुछ उसमें कहा गया, याहिया खान ने मुजीबुर रहमान अवामी लीग को धोखा दिया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के पहले से तैयारी की गई, अपनी जात के लिए 50,000 पाकिस्तानी मारे गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, मुल्क टूटा, और बाबूजी लंदन जाएंगे या नहीं, इस पर भी खान साहब ने कहा कि इन्हें रोक के रखा हुआ है, नहीं तो अब तक वो चले जाते लंदन की फिजाओं में। इस वक्त वो एंजॉय कर रहे होते, लेकिन शायद ये उनके लिए जो एंजॉयमेंट वाला एलिमेंट है शायद ऐसा
اب شاید ان کے حصے میں نہیں آئے گا. لیکن ایک تو 21 سپتمبر کا جلسہ رائے صاحب، اس پہ بڑا واضح موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جلسہ ہوگا، ضرور ہوگا. لیکن رائے صاحب اس جلسے کو اگر دیکھا جائے تو لاہور میں تو پاکستان تحریک انصاف اتنا ایکٹیو بھی نہیں ہے. اسلام آباد میں آپ کی پارلیمنٹ اور سارے دن ہم تقریریں سنتے ہیں اور ساری سیاست وہاں پر ہو رہی ہے. پنجاب کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے وہاں سے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کو ٹکر دے، کوئی پریس کانفرنس ہو، اور جو لوگ چاہے جن کا تعلق حکومتی بینچز سے ہے وہ پنجاب سے ہوں، وہ آپ کو پنجاب والے مرکز کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن پنجاب میں کسی پریس کانفرنس کا جواب نہیں دیا جاتا، کسی ٹویٹ کا جواب نہیں دیا جاتا. تو یہ کیسے ممکن ہوگا 21 سپتمبر کا جلسہ؟ اجازت کیسے ملے گی؟ اور لاہور میں شو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنجاب میں اپنے آپ کو پہلے ایکٹیو تو کرتے ہیں. رائے صاحب پارلیمنٹ کے اندر جیسی مرضی تقریریں ہوں، جیسا مرضی آپ کا اپوزیشن کا اتحاد ہو اور جیسی مرضی آپ سیاست کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ٹکر دی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی. کے پی سے جو تقریریں اور جو آواز اٹھ رہی ہے، آبویسلی اس کے اوپر کنسرن ضرور پایا جاتا ہے. اور میری خبر رائے صاحب یہ ہے کہ اعلیٰ سطح کے اوپر باقاعدہ رابطے بھی ہوئے، کنسرن شو کیا گیا. کے پی میں جو تقریریں ہو رہی ہیں، جن لوگوں کو کہا گیا کہ پکڑ کر بٹھایا علی امین گنڈا پور کو، ریئیکشن اس کا یہ آنا چاہیے تھا کہ خاموشی اختیار کرتے، لیکن باڈی لینگویج نہیں بدلی. جنہوں نے رپورٹ کیا کہ باڈی لینگویج بدل گئی، راز صاحب یہاں پر تو پورے کا پورا سیاسی منظرنامہ کے پی کا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس 21 کے جلسے کو، تحریک انصاف کی تیاری، اور پھر عمران خان جو اس وقت پاور پالیٹکس کے اندر قاضی صاحب بینیفیشری نظر آ رہے ہیں، رائے صاحب یہ ممکن ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں عاشق صاحب، ایک طرف جیسے جیسے پی ٹی آئی کی مزاحمت بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے کے پی کی اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں علی امین گنڈا پور کو تحویل میں لیے جانے کے بعد، اگرچہ اگر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر سنیں تو اس تقریر کے دوران انہوں نے کسی جگہ پہ ڈائریکٹلی اور کسی جگہ پہ انڈائریکٹلی یہ تصدیق کی ہے کہ ان کو تحویل میں لیا گیا تھا. اور استارتاً انہوں نے اپنی پچھلی تحویل میں، یعنی اس سے پہلے جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے، تو اس دوران جس قسم کا تشدد ان پر کیا گیا اور جس قسم کی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی گئیں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو تازہ ترین ان کو تحویل میں لیا گیا تھا اس کی جانب بھی اشارہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشاروں کنایوں میں علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دے رہے تھے کہ میں نے اپنی پچھلی تحویل میں جو مجھ پر تشدد کیا گیا تھا اس کے متعلق آج تک بات نہیں کی تھی، لیکن آج مجھے دوبارہ تحویل میں لے کر مجبور کر دیا گیا کہ میں اپنی تقریر میں بتاؤں کہ اس وقت آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے یا پارٹی چھوڑنے کے لیے کس طریقے سے آپ نے مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو عمران خان صاحب کو اپنے اوپر تشدد کی داستان نہیں سنائی کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کے دل میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی نفرت پیدا ہو. میں نفرتیں پیدا نہیں کرنا چاہتا. تو اب اس سچویشن میں ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ جو پیرالل ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں، یہ بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ جس وقت علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے رہا کروانے کے لیے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن پر بھی قائم ہوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اسلام آباد کے جلسے میں جو تقریر کی اس کے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں کسی کا مزارہ نہیں ہوں کہ میں جھک جاؤں. تو اس کے بعد ایک ایس او ایس میسج جو ہے، سگنل آف سٹریس جو ہے، یہ دیا گیا ہے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، جو کہ قوم کے نام عمران خان صاحب نے ایک ہنگامی میسج بھیجا. اور اس میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جس طریقے سے محمد مرسی کو جیل میں سلو پوائزننگ کے ذریعے یا کھانے کے اندر مختلف ایسے کیمیکل جس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت جلدی مفلوج ہو جاتا ہے، آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، تو اس طریقے سے عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ ان کی جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ جو نیا پلان بنا ہے یہ 1 ماہ پہلے بنا ہے. سب سے پہلے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے محمد مرسی کی مثال دینا شروع کی تھی کہ محمد مرسی کو جب قید کیا گیا اسی طرح سلو پوائزننگ کی گئی، کیمیکلز دیے گئے، اور ایک دفعہ جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ وہ
अचानक गिर गए और फिर उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और कोई मुसद्दका मेडिकल रिपोर्ट उनकी मौत के हवाले से नहीं आई। तो ये 1 महीना पहले जो प्लान अलीमा खान साहिबा ने बताया कि 1 महीना पहले ये प्लान बनाया गया, ये इस वजह से बनाया गया कि एक तरफ तो जो आवाम का रद्द अमल है ये शदीद हो रहा है, जितना भी जबर किया गया है इस कठपुतली हुकूमत की जानिब से, उसके बावजूद लोगों ने खौफ के बुत तोड़ के पीटीआई को एक बहुत बड़ी मज़ामती जमात में बदल दिया। और अब वो दिन करीब आ रहे थे कि जहां पे पीटीआई के अपने लोगों और अपने कारकुनों के सब्र का पैमाना इतना लबरेज हो गया था कि फाइनली अडयाला जेल की जानिब धरने के लिए किसी भी टाइम पर कॉल आ सकती थी। इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट के एजेंट समझे जाने वाले फैसल वाउडा की जानिब से ये स्टेटमेंट आया। ये मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि इसको ज़रा गौर से सुनें, इस पर शाइस्तगी के साथ कमेंट्स भी करें कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर ने दोबारा ये कहा कि मैं अपने 14 दिन की जो डेडलाइन है खान साहब को रिहा कराने के लिए इस पर कायम हूँ, तो उन्होंने कहा कि अब तो इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरात लाक हो गए हैं, क्योंकि फैसल वाउडा को ये पता है कि यहाँ पे अगर धरना हुआ तो ये किसी के लिए रोकना मुमकिन नहीं होगा, इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा या खान साहब को हर सूरत में उनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो अब ये धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप लोगों ने धरना दिया, हम इस अवामी सुनामी को रोकने के काबिल तो नहीं है, लेकिन इससे पहले हम खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के साथ इस किस्म की कोई कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें उनकी जान जा सकती है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस तरह की धमकियां जो हैं वो इस वक्त आ रही हैं। लेकिन क्या इन धमकियों से क्या इमरान खान साहब मरूब हो गए हैं, इमरान खान साहब पीछे हट गए हैं और इमरान खान साहब के लेजे में उनके अज़्म में कोई लग़ज़िश आई है? इसका इजहार इमरान खान साहब की आज की टॉक से होता है, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक, उन्होंने वाज़े तौर पर यह अंदिया दिया, ये तासुर दिया कि अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने तहवील में लिया। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि बुशरा बीबी साहिबा जो इस वक्त जेल में हैं, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी शख्सियात हैं। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूटा और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मईशत कोलैप्स हुई है, जो अफरा तफरी है, जो इंतशार है, जो नफरतें फैली हैं, ये भी इस्टेब्लिशमेंट की उन पॉलिसीज़ का नतीजा है जिनकी वजह से पीटीआई को दबाया गया, पीटीआई पर जबर किया गया और उसके बाद 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पीटीआई का जो मैंडेट है वो लूटा गया। उसके बाद इमरान खान साहब चूँकि इस वक्त नाम नहाद ताकत के जो मरकज़ हैं उनमें से एक मरकज़ जस्टिस फाइज ईसा भी बने हुए हैं, क्योंकि हैं तो वो बहरहाल चीफ जस्टिस, तो उनको जो एक्सटेंशन देने के लिए एक जो प्लान बनाया गया, इस पर भी इमरान खान साहब ने रिएक्ट किया, बजाय इसके कि इमरान खान साहब जिस तरह की इतलात आ रही हैं कि उनकी जान लेने की कोशिश हो सकती है तो वो कोई सुलह सफाई का मैसेज देते। उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा को भी सख्त मैसेज दिए और उन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा बदतरीन मुतासिब जज हैं। बल्कि मैं तो ये भी देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिपोर्टर्स ने कुछ ऐसी तस्वीरें, एक जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर और एंकर है मतीउल्लाह जान, उन्होंने कोई एक तस्वीर भी ट्वीट की है और ये कहा है कि इसका कैप्शन लिखें, और उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कोई हड्डी किसी को डाली गई है। तो इस तरह की ट्वीट्स हो रही हैं, मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं। यानी ये मैं और आप या मेरे और आपके अल्फाज नहीं है, मेरे या आपके एक्सप्रेशन नहीं है, ये ट्विटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वो रिपोर्टर्स जो रोज़ाना जस्टिस फाइज ईसा की अदालत के अंदर जाते हैं, समातों को कवर करते हैं, वो जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक ज़्यादा उनकी शख्सियत के मुतल्लिक अब जानते होंगे। एक अरसे से रोज़ाना जस्टिस फाइज ईसा के आमने सामने रूबरू वो इन समातों को कवर करते हैं। तो अब ये हालात आ गए हैं कि इस किस्म के ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट, जस्टिस फाइज ईसा, इस कठपुतली हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, जितने भी उनके हरीफ हैं उन सब को दोबारा से चैलेंज किया है। इसका मतलब यह है कि फैसल वाउडा के ज़रिए जो खान साहब को पैगामात पहुँचाए गए, उसके बावजूद खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर को डील करने के लिए अच्छा राय साहब, इसमें ना एक बड़ी बात ये है कि हम पिछले 1 बरस से ये सुन रहे थे और इसके ऊपर तो अपोजिशन ने एक बयानिया भी बनाया कि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके कंधों पर आना चाहते हैं। ये बातें होती रही
اور یہ تاثر حکومت یہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے, نظام انہوں نے بنایا اور جو بات درست ہے تو بات ان سے کی جائے. بات گھر کے مالک سے ہوتی ہے, کرایہ داروں سے نہیں ہوتی. اور جو اقتدار کی راہداریوں میں پیادے کھڑے ہیں ان سے بھی بات نہیں ہوگی, بلکہ جو کرسی پر بیٹھا ہے یا جس کی وجہ سے کرسی پہ جس کو بٹھایا گیا اس سے بات نہیں ہوگی, بلکہ بٹھانے والوں کنگ میکر سے بات ہوگی. اور گو کہ یہ پورے کا پورا اس کے اوپر وہ خود بھی بربلا اظہار کر چکے ہیں, یہ پاکستان کی جمہوریت نہیں ہے. لیکن رائے صاحب یہ جیسا بھی ہے اسی میں ہمیں ان لوگوں سے بات کرنی ہے. لیکن اب اس بیان سے پیچھے ہٹنا یا اس اسٹریٹجی سے, بیان سے نہیں اسٹریٹجی سے پیچھے ہٹنا کتنی کارگر ثابت ہوگی, اس کی ایفیکیسی کس طرح آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل اس وقت سچویشن کے اندر؟ میں پارلیمنٹ میں 10 لوگوں کو آج وہ لے کر آئے, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ایاز صادق صاحب کے نعرے لگائے, ان کے لیے ڈیسک بھی بجائے گئے, ان کو کریڈٹ بھی دیا گیا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا, لوگ تانے بھی دیتے رہے. وہاں پر یہ ماحول نظر آ رہا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ معاملات آہستہ آہستہ پولیٹیکل جماعتوں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ رائے صاحب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ پارلیمانی کمیٹی اور اس میں پھر تمام لوگ بیٹھے, محمود خانہ چکزئی, ادھر سے خواجہ آصف آئے, وہ اپنے وہی پرانی باتیں کر رہے تھے, ناراض ہو کے جاتے ہیں, پھر انہیں روکا جاتا ہے. کمیٹی بنا دی گئی ہے, 10 لوگ ہیں اس کے اندر, بیرسٹر گوہر بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. خواجہ آصف بیرسٹر گوہر کی تعریف کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ کی تعریف کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ دیر ول بی اے ڈائلاگ ویری سون؟ اور آئی تھنک آپ کے نزدیک کیا ہے یہ صرف ٹائم بائی کرنا ہے؟ عدالتوں نے تو عمران خان کے کیسز, رائے صاحب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. میں آپ اس سے پہلے کہ یہ جواب دیں, یہ بھی ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ پاکستان میں ایک سیشن جج ہیں ایسٹ اسلام آباد کے, ان کو ایک تو اسلام آباد اسپیشل جج سینٹرل تعینات کر دیا گیا ہے, اور سیشن جج شاہ رخ ارجمن کی اسپیشل جج سینٹرل تعیناتی کی منظوری دی گئی. چونکہ امجد اقبال رانجھا جو ہیں انہوں نے خط لکھا کہ بھائی میں نہیں کام کرنا چاہتا, اور اس سے پہلے ہمایوں دلاور صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا کیس سننے کا شوق نہیں ہے, اور اب عمران خان کا جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے اب یہ سنیں گے. تو یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہوگی کہ ان کو انگیج کیا جائے, ہم نے ان کو اندر رکھا ہے, اب ان کو خطرہ یہ ہوگا کہ کیونکہ ہم اندر ہیں لہٰذا ان سے بات کریں. ایاز صادق کے نعرے بھی لگ گئے, تو یہ ایک طریقہ سوچا گیا, راستہ نکالا گیا تحریک انصاف سے بات کرنے کا, یا پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, انتظار ہے, اور پھر حکومت ہے, اور پھر حکومت نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہی ہے؟ ہاشمی صاحب, ایک تو عمران خان صاحب اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹے. ایکچولی اس کا پس منظر دیکھنا بہت اہم ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہو ہی نہیں رہے تھے, تو پھر عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا کہ میں مذاکرات ختم کر رہا ہوں؟ یہ بات مکمل طور پر غلط ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے, یا مذاکرات کے لیے کوئی آفر نہیں کی گئی تھی. عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی کیوں تبدیل کی ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے, اور وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے 21 اور 22 اگست کی رات جو ہیپننگ ہوئی, جس وقت اسلام آباد میں کے پی سے سونامی آ رہا تھا, اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کال کی, ان سے ریکویسٹ کی کہ عمران خان صاحب کا منت ترلا کریں, اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ جو آپ کا جلسہ ہے اس کو خدارہ ملتوی کر دیں, اور اس کے بعد 8 سپٹمبر کی تاریخ رکھ لیں. اس کی تصدیق خود علی امین گنڈا پور نے آن کیمرہ کی کہ ہاں مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کال کی تھی, اور پھر عمران خان صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ 8 سپٹمبر کی ڈیٹ بھی خود اسٹیبلشمنٹ نے تجویز کی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی منت ترلے کر کے درخواست کر کے یہ جلسہ ملتوی کروا رہے ہیں, لیکن آپ 8 سپٹمبر کو جلسہ کر لیں, اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہم نہیں ڈالیں گے, یعنی این او سی کے تحت آپ کا یہ حق ہوگا کہ آپ جلسہ کریں. حالانکہ تمام جماعتوں کو تو ایک عام حالات ہیں, تمام جماعتوں کو تو ہر روز جلسے کی اجازت ہے, لیکن تحریک انصاف کو تو الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی اتنا خوف ہے کہ جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا, اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کمٹمنٹ توڑی. اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کر رہی ہے, جس کی تصدیق خود رانا ثناء اللہ نے کی کہ اعظم سواتی کی ملاقات اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے کروائی تھی صبح 7 بجے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات ہوئے, مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا کہ 8 سپٹمبر کو یہ آپ جلسہ کریں گے, ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وعدہ توڑ دیا,
اپنا وعدہ توڑا تو اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. یعنی اب اگر اسٹیبلشمنٹ ہمیں آ کے منت ترلے کرے گی کہ فلاں جگہ جلسے نہ کریں تو کس سے کریں گے؟ جی میں بتاتا ہوں کیا ہے، میں بتاتا ہوں سولوشن کیا ہے. نہیں، میرا میں سوال بتاتا تھا کہ ہوں. سولوشن کیا رہا ہے صاحب؟ جی مذاکرات نہیں ہوں گے، خان صاحب نے کہہ دیا، دھوکہ دے دیا اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا، خان صاحب نے بیان نہیں بھرا، وعدوں کا پاس نہیں کر سکتے، میں بتا سب رہا کچھ ہوں ہو اسی گیا. طرف آ رہا ہوں. تو ایک تو عمران خان صاحب نے اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے. اب آپ نے کہا کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جو کیسز جتنے بھی تھے قانونی طور پر، وہ تمام کیسز آپ کو، مجھے، ہم سب کو پتہ ہے، تب پوری قانونی برادری کو پتہ ہے کہ وہ بوگس ترین کیسز ہیں. وہ عدالتوں میں لڑ کے دیکھ لیے. جو جج صاحبان ہیں وہ کہہ کے لگاتے ہیں جب کوئی نیا کیس بنتا ہے کہ اب آپ نے اس کیس میں عمران خان صاحب بری ہوئے تو نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کی عدالتوں سے رہائی ممکن نہیں ہوگی. ایک پرامن منظم احتجاج جو کہ اڈیالہ جیل کے اوپر دھرنا، ریڈ زون میں بھی نہیں، اڈیالہ جیل کے اوپر دھرنا، اس کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، یا عمران خان صاحب کے ساتھ ان ٹرمز کے اوپر جو کہ فیئر ٹرمز ہوں، یعنی جو شفاف ٹی او آرز ہوں، جو یک طرفہ نہ ہوں، ان ٹی او آرز کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ان ٹرمز کے اوپر ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے کہا کہ کیا پنجاب کے اندر، آپ کا سوال تھا کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. کے پی کی اسمبلی میں تو انہوں نے مزاحمت کی، تقریریں کی، تو پنجاب میں کیا ہوگا؟ اچھا، پنجاب میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز ایک سول ڈکٹیٹر بن چکی ہیں، سول مارشل لا انہوں نے نافذ کر رکھا ہے. آپ نے دیکھی ہوں گی وہ ساری فوٹیجز کہ جلسہ جا کے ابھی بھی جلسے میں 12-13 دن ہیں، 11-12 دن ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی سے وہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کا زور نہ ہوتا، اگر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی فعال نہ ہوتی تو یہ اتنا خوف نہ ہوتا. اب اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ کے پی میں چونکہ ان کی حکومت ہے تو وہ قرارداد پاس کروا سکتے تھے. پنجاب میں بھی عملی طور پر پی ٹی آئی کی حکومت بننی تھی، جتنی نشستیں انہوں نے حاصل کی وہ نشستیں چھین لی گئیں. لیکن پنجاب اسمبلی میں ظاہر ہے کہ اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے ارکان ہیں، نہ تو ان کو تقریریں کرنے دیں گے، دوسری جانب مریم نواز وہ کریک ڈاؤن کریں گی، اور جس طریقے سے اسلام آباد میں کریک ڈاؤن کیا گیا اور وہ کریک ڈاؤن شروع ہے. لیکن اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے، خوف سے یہ پنجاب حکومت اس طرح سے کانپ رہی ہے کہ میسو لیول کا کریک ڈاؤن جو ہے یہ ابھی سے شروع کر دیا گیا. اب جو آپ نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی، وہ نہ صرف یہ کہ ان جلسوں سے، اس عوامی مزاحمت کو بڑھانے سے اور فائنلی اڈیالہ جیل پر دھرنے سے ہوگی، جس کا اشارہ خالد خورشید نے اپنے انٹرویو میں بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد کے سونامی جلسے میں بھی کیا. اگر اب بھی اس پر انحصار رہا کہ عدالت کوئی فیصلہ دے گی تو ہاشمی صاحب یہ ہر دوسرے روز ایک نیا کیس عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے جعلی کیس بنتا رہے گا. یہاں پہ تو زرتاج گل پر یہ الزام لگ گیا، یہ ایف آئی آر کٹ گئی کہ دستی بموں سے حملہ کیا. کلاشن کوفوں کے الزام لگ گئے کہ کلاشن کوفے انہوں نے ڈی ایس پی کی کنپٹی پر رکھی. یہ الزام لگ گیا کہ پولیس کی وردیاں لے کے بھاگ گئے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس طرح کے کیسز میں بھی عمران خان صاحب کی ایک کے بعد گرفتاری جو ہے وہ نئے کیس میں ڈالی جاتی رہے گی. تو اس لیے طاقت جو ہے، جب دوسری جانب سے آپ نے اپنی طرف سے مذاکرات کا راستہ اپنا لیا، آپ نے اپنی جانب سے قانونی عدالتی راستہ اپنا لیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس عوامی طاقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ پرامن طریقے سے عوامی احتجاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک منظم جماعت ہے، آپ کوئی مسلح جماعت نہیں ہے، شدت پسند گروہ نہیں ہے، کوئی جتھے نہیں ہے. تو اس عوامی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کٹ پتلی حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانا پڑے گا. اس کے سوا اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے، اور اگر اس سے پیچھے تحریک انصاف ہٹتی ہے تو یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا. اس وقت یہ موقع ہے. آپ دیکھ لیں کہ علی امین گنڈا پور کو اغوا کرنے کے بعد کے پی کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے. یہ کے پی کے جو ارکان اسمبلی ہیں، یہ انہوں نے اس لیے تقریریں نہیں کی، یہ عام حالات میں اس طرح کی سخت تقریریں کبھی نہ کرتے. جو اسٹیبلشمنٹ مخالف انہوں نے تقریریں کی ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ عوام میں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کے پی کے لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کے پی کے لوگ بفرے پڑے ہیں. اس چیز نے ان کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اس لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ مخالف اس قسم کی تقریریں کی جس کی مثال نہیں ملتی. کیا آپ نے
اپنے صحافتی کریئر میں اس قسم کی تقریریں سنی ہیں کسی اسمبلی کے اندر؟ کم سے کم میں نے تو اپنے صحافتی کریئر کے اندر اس قسم کی تقریریں یا اس قسم کا رد عمل، یعنی رد عمل جو کہ بظاہر ایک جسٹیفائڈ رد عمل نظر آتا ہے، اس قسم کا رد عمل ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ورنہ تو ادھر تو ایک کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک چھوٹے سے اہلکار کی کال آ جائے تو میاں نواز شریف جو ہے وہ زمین پہ لیٹ جاتے تھے، ایک چھوٹے سے اہلکار کی کال آ جائے۔ تو یہاں پہ تو ہائیسٹ لیول پر یہ اغوا ہوئے ہیں، تو نام لے لے کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے افسران کے نام لے لے کے ان کی پوسٹنگز بتا کے کہ فلاں جگہ سے فلاں بندے نے ہمیں اغوا کیا، فلاں بندے نے ہماری اولادوں کو اغوا کر لیا۔ تو اس طرح کا جو ریئیکشن آیا ہے، کوئی بھی پاکستانی کبھی نہیں چاہتا کہ اپنی فوج، اپنے ادارے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اس طرح کی باتیں کرے یا ان کے خلاف یا ان سے متعلق کوئی پیچیدہ سوال کرے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے، ان کے متعلق کس قسم کا سینٹیمنٹ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عوام کہیں اور کھڑے ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کسی اور جگہ کھڑے ہوں اور یہ سچویشن زیادہ دیر تک قائم رہے۔ اور اگر ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہوتی، آپ کا گروتھ ریٹ 8% پہ یہ لے گئے ہوتے 6% سے، تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ چلیں عوام کو تو ریلیف مل رہا ہے، عوام بھی بیچارے مہنگائی کی قہر کے نیچے پس گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک طریقہ ہے عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا کہ ایک فیصلہ کن منظم، اگین بار بار میں زور دے رہا ہوں کہ ایک پرم اور منظم قسم کا دھرنا جو ہے یہ اڈیالہ جیل پر دیا جائے۔ راجہ صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انتہائی اہم آبزرویشن دی اور اس کے بعد حکم جاری کیا ہے وفاقی حکومت کو اور متعلقہ حکام کو۔ یہ درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ عمران خان کا جو مقدمہ ہے اور ان سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، انہیں ملٹری کورٹ میں چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اس کا جواب دیا اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جواب ہے راجہ صاحب، جو ملٹری تحویل میں لینے کے بیانات پر آیا کہ وہ تمام سیاسی بیانات ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آپ نے میری مشکل آسان کر دی، آپ ایسا کریں کہ اس کو آرڈر میں لکھ دیں کہ سیاسی بیانات ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اعلیٰ عسکری حکام ڈی جی صاحب نے بھی یہ بیان دیا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بھی جو کہا وہ سیاسی بیان تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیاسی بیانات ہیں تو سر آپ ان کو آرڈر میں لکھیں۔ یہاں سماعت میں وغیرہ صاحب وقفہ ہوتا ہے، وقفے کے بعد میاں گل حسن اورنگزیب واپس آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ وزراء کی طرف سے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی۔ عمران خان ایک سویلین ہے، سویلین کا ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے۔ درخواست گزار کے وکیل کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا، اگر ایسا ہے تو فیڈریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے۔ آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں، کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر آپ پیر کو ہمیں بتائیں۔ 4 اعتراضات لگائے گئے اس کے اوپر کہ مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ نہیں ہے، آرڈر کہاں ہے، اسلام آباد کی بجائے پنجاب میں جائیں، اور پھر فوجی عدالتوں کا کیس اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ گل حسن صاحب نے راجہ صاحب ایک تو اعتراضات اڑا دیے اور اس کے بعد یہ آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا، کیونکہ جو ایڈوکیٹ صاحب تھے، ایڈوکیٹ جنرل صاحب تھے، ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ پہلے اعتراضات کے اوپر بات کر لیں، اس پہ بحث ہو جائے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، جس کے اوپر یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ راجہ صاحب، فائل جسٹس میاں گل حسن کی تو میرا خیال نہیں ہے، ان کی ڈگری بھی جو ہے وہ 1 نمبر ہے، جعلی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میری ڈگری فلاں کمرے میں لگی ہے، جا کر آپ دیکھ لیں۔ جب ہم ملٹری کورٹ کی بات کرتے ہیں، آپ فیصل واڈا کی گفتگو سنیں، وہ 1 دفعہ نہیں متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں۔ راجہ صاحب، کل کو کوئی سانحہ ہو گیا تو یہ جو فیصل واڈا جیسے لوگ ہیں، ان کی تو سسٹم میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہو نہ ہو، سسٹم جو ہے ایک جائے گا، کئی کھڑے ہو جائیں گے اور کئی کھڑے کر دیے جائیں گے، لیکن عمران خان تو ایک ہی ہے، وہ ایک جائے گا تو شاید کبھی کوئی نہ آئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کیوں یہ معاملات کو اٹھا کر عدالتوں میں نہیں جاتی کہ دیکھیں ایک بندہ بیٹھ کر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کو خطرہ ہے، بار بار ملٹری کورٹ کی بات کر رہا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں چلے گا، اور عمران خان کے لیے میں پھانسی کا پھندا دیکھ رہا ہوں، اسے کیوں نہیں روکا جاتا؟ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج صاحب دیکھا، مسلسل آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، پھر آپ کو شورٹیز دینا پڑی کہ جلسہ ہوگا، جلسہ کب ہوگا، تاریخیں آگئی، الٹیمیٹلی آپ کو جلسے کی اجازت دینا پڑی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سر ایسا نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی
اگر ڈی سی صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو اب لے کر گئی ہے پہلے لے کر چل جاتی یا اس کو تیز کیا جاتا تو شاید ہم 21 سپتمبر تک یہاں بھی عدالت کے ذریعے پریشر ڈالنے میں تحریک انصاف کامیاب ہوتی۔ اب کیا تحریک انصاف اس معاملے کے اوپر ریپریمانڈ کرے گی عدالتی جو راستہ اختیار کر کے فیصل واڈا اور ان جیسے لوگوں کے لیے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ملٹری کورٹ کا جواب حکومت دے گی، یا ہم یہ تصور کریں کہ میاں گل حسن اورنگزیب ان 6 ججز میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان میں سیاسی مداخلت کے حوالے سے خط لکھا، لہٰذا ان کی عدالت سے ایسی باتیں ہونا جو ہے وہ لازمی تھا اور وہ اسی قسم کی گفتگو جو ہے وہ کریں گے؟ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب پر فوجی عدالت کے اندر مقدمہ چلانے کے حوالے سے جو ایک نیریٹو بنایا گیا، یہ نیریٹو مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا جسٹس گل حسن اورنگزیب کی عدالت کے اندر، اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ سیاسی نیریٹو ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اس پورے بیانیے کو، یہاں تک کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ کو بھی ایک سیاسی بیان قرار دے دیا، تو اس کو آپ ذرا ملا کے پڑھیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے فیصلوں، پشاور ہائی کورٹ کے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے فیصلے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، جن کے متعلق یہ پختہ تاثر ہے کہ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس میں ہوتی ہیں، تو ان تمام عدالتوں نے 1.5 سال جب لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں یہ مقدمات بھگتتے ہوئے، تو 1.5 سال بعد آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا اور یہ فیصلے جاری کیے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں کوئی منظم سازش ہوئی یا یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے۔ یعنی اس کے متعلق ایک فوجی بریفنگ جو حال ہی میں ہوئی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل رکاوٹوں کی وجہ سے عدالتیں ان کیسز کو آگے نہیں بڑھا سکیں یا سزائیں نہیں دے سکیں، لیکن جو جج صاحبان کے فیصلے ہم نے دیکھے ان میں کوئی ٹیکنیکل نوعیت کی بات کرنے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ یہ شواہد نہیں ہے، بلکہ جج صاحبان سے جب بھی سرکاری وکلاء نے ٹائم مانگا تو جج صاحبان نے کہا اچھا 1.25 سال سے آپ ثبوت اکٹھے نہیں کر سکے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ثبوت اکٹھے کریں گے، 1.5 سال سے آپ نے لوگوں کو اندر ڈالا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے تاریخ کو جو کہ عملی طور پر پرامن احتجاج کر رہے تھے اور وہاں پہ موجود تھے، تو ان کے کیسز میں بھی کوئی شواہد نہیں ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی یا یہ ریاست کے خلاف یا فوج کے خلاف کسی بغاوت جیسے الزام میں یا اس قسم کے کسی اقدام میں ملوث تھے۔ تو عمران خان صاحب تو 9 مئی کو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، 9 مئی کو وہ نیب کی تحویل میں تھے، تو نیب کی تحویل میں ہوتے ہوئے وہ کس طریقے سے کوئی فوج کے خلاف بغاوت کروا سکتے ہیں، ریاست کے خلاف بغاوت کروا سکتے ہیں، اور کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ٹیکسٹ ایویڈنس تک پچھلے 1.5 سال میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں لایا جا سکا کہ یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا ٹیکسٹ ہے، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کر دو، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس جاؤ، جی ایچ کیو کے اندر گھس جاؤ، کوئی آڈیو ویڈیو ایویڈنس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ سامنے نہیں لایا جا سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا جو کہ پہلے عوامی سطح پر قبول نہیں کیا گیا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، یہاں تک کہ ڈی ایچ ایس کے فوجی گھرانوں میں بھی یہ قبول نہیں کیا گیا مصطفیٰ نواز کھوکھر کے دکھائے گئے فارم 45 کے مطابق اور نجم سیٹھی صاحب کے مطابق، جنہوں نے کہا کہ میرے ذاتی دوست فوجی گھرانے جو ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور اس کے بعد عدالتی سطح پر قانونی سطح پر بھی یہ جو نیریٹو ہے یہ نیریٹو ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا سزاؤں کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں کے سپرد کرنا، یعنی فوجی عدالتوں میں ان کا کیس چلانا یا فوجی تحویل میں دینا، یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اگر عدالتوں کو دبا بھی لیا گیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر عوامی رد عمل کیا آئے گا۔ ایک علی امین گنڈا پور صاحب کو 4 گھنٹے تک فوجی تحویل میں لینے، اسٹیبلشمنٹ کی تحویل میں لینے کا کیا رد عمل آیا ہے کے پی کے اندر، یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، ایک بہت بڑی اسیسمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اس کا کیا رد عمل آیا کے پی میں۔ کیا کے پی کی جو اسمبلی ہے یا پی ٹی آئی کے پی یہ اپنے عزم سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ تو اسی طرح اگر عمران خان صاحب کو اس کٹ پتلی حکومت کو مسلط رکھنے کے لیے فوجی حکام کی تحویل میں دیا جاتا ہے تو اس کا کیا رد عمل آئے گا۔ اب آ جائیں جو فیصل واڈا کے متعلق آپ نے بات کی۔
فیصل واؤڈا ہوں یا وہ تمام کردار جو عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے ہیں، کس کس کے خلاف پی ٹی آئی عدالت میں جائے؟ یہ تو جسٹس عامر فاروق کی عدالتیں ہیں، یہ تو جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالتیں ہیں، جہاں پی ٹی آئی کی پٹیشن جو ہے یہ سماعت کے لیے فکس ہی نہیں ہوتی، جہاں پہ پی ٹی آئی کی نظر ثانی کی درخواستیں فکس ہی نہیں ہوتی۔ تو جب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جس قسم کی سنگین سزائیں سنائی جا رہی ہیں، ان کے متعلق ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو فیصل واؤڈا چوتھی جگہ، ان کے متعلق تو یہ اپنی مزید قانونی جو توانائیاں ہیں یہ ان کو آپ کہہ لیں محض صرف کرنے والی بات ہوگی۔ اور فیصل واؤڈا کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کیا ہوا ہے، ابھی وہ یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے آرڈر کیا کہ پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر کی آپ رکنیت معطل کریں، تو یوسف رضا گیلانی کو بھی پتہ ہے کہ میں ایک کٹ پتلی چیئرمین سینٹ ہوں اور میں کوئی ووٹ سے منتخب ہو کے نہیں آیا، 1 منٹ نہیں لگایا انہوں نے فیصل واؤڈا کے آگے متھا ٹیکا اور انہوں نے فوری طور پر پی ٹی آئی کی سینیٹر، خاتون سینیٹر کی رکنیت معطل کر دی۔ اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ فیصل واؤڈا کے سامنے اوندے لیٹ گئے، وہ جو توہین عدالت کا معاملہ تھا آپ دیکھیں کہ الٹا انہوں نے ٹی وی چینل پر ڈال دیا کہ ٹی وی چینلز نے ان کی پریس کانفرنس جو ہے یہ کیوں نشر کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کے خلاف فی الحال عدالتوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ ایک تاریخ بن رہی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو ہاشمی صاحب یہ پاکستان کے حالات کو، شریف خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے جس نے پاکستان کو 1 انچ آگے نہیں بڑھایا، صرف اس وجہ سے پاکستان کو 1971 کے حالات کی جانب دھکیلنا، یہ اس قوم کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس اسٹیبلشمنٹ، فوج، ہر ادارے کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے یہ چیز کنسیڈر کرنی پڑے گی کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے سوا اس وقت کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ 2 سال سے ہر آپشن استعمال کیا جا چکا ہے، آخر میں بھی ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ابھی ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔